जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी होती है, तुम्हें पसंद आ गई हो। वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब लड़की थी, जिसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी की सबसे अमीर लड़की माया से हुई थी। वो माया के घर उसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। माया ने उसे ड्रेस चेंज करने के लिए दिया था, पर वो गलती से माया की जगह उसके बड़े भाई शाहरुन कादवानी के कमरे में चली गई थी, जिसके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह, माफिया किंग था। कपड़े चेंज करते वो यूं ही वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। शाहरुन को देखकर डर कर वॉशरूम का दरवाजा वापस बंद करने लगी, पर दरवाजा बंद करने से पहले ही शाहरुन ने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर नजर पड़ते ही 20 साला मारवी एक गरीब घराने में बड़ी हुई थी, जहां उसके अलावा और भी दो बहनें थीं। उसने शुरू से ही खुद की ख्वाहिशात का गला घोंटा था। उसके अब्बा तो उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देना चाहते थे, मगर अपनी जिद्दी तबीयत की वजह से उसने अपने अब्बा को मनाकर ही दम लिया था। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो सादा से लिबास के ऊपर चादर ओढ़ कर गई थी, मगर वहां लड़कियों को नित नए कपड़ों में मलबूस देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी और बार बार अपनी चादर खींचकर दुरुस्त करती रही थी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई थी, तो लड़कियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते मुंह बनाया था। अलबत्ता लड़कों का रवैया कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि बेशक वो सादी थी मगर दिखने में इंतहा की हसीन थी। ऊपर से उसकी मासूमियत ने तो चार चांद लगा दिए थे। जैसे ही वो किसी भी लड़की के पास बैठने लगती, वो बार बार अपना बैग रख देती साथ वाली चेयर पर कि ये बुक है। उनका ये जालमाना सलूक देखकर उसकी आंखें नम हुई थीं। दूसरी तरफ जैसे ही एक पैंट शर्ट में मलबूस लड़की कंधे तक आते गोल्डन बालों वाली हाथों में बैंड्स पहने उसके पास से गुजर के आगे आई, तो उसके बरक्स लोग उसे बढ़ चढ़ कर पास बैठने की ऑफर करने लगे थे। करते भी क्यों ना, क्योंकि वो माया कादवानी थी, मशहूर बिजनेस टाइकून की बेटी। कौन नहीं जानता था उसे। माया बैठने की जगह तलाश कर रही थी कि लड़कियों और लड़कों का चापलूसाना रवैया देख उसने मुंह बनाया। दूसरी तरफ उसने मारवी को बैठने और जगह तलाशने की तगोदू करते दिलचस्पी से देखा था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, समझी? कहीं पीछे जाकर बैठो, अपनी मिडिल क्लास लड़कियों के दरमियान। मायरा नामी लड़की, जो खुद भी अमीर बाप की बेटी थी, गुरूर से उसका बैग नीचे फेंकती बोली, तो उसके आंसू पलकों की बार तोड़कर बस बाहर आने को थे, जब वो थक हार कर पीछे जा बैठी थी। तुम बैठो ना मेरे साथ, माया, अच्छी दोस्ती हो जाएगी हमारे बीच। वो बाल लहराती बोली, जैसे उसको तो वो इनकार कर ही नहीं पाएगी। वैसे भी माया की गुड बुक्स में रहना उसके लिए फायदेमंद हो सकता था, और फिर उसका भाई शाहरुन कादवानी पर तो दुनिया की सभी लड़कियां मरती थीं। क्या पता ये लड़की उसे पसंद करके उसे भाभी ही बना ले। मगर उसकी खुशफहमियों पर ओस उस वक्त पड़ी जब माया नखुद से बोली, यू आर नॉट माई टाइप। वो बबल चबाते पीछे जाकर एन मारवी के पास पटक करके बैठी कि वो हड़बड़ा सी गई। हैरत जो थी कि इतने अमीर बाप की बेटी उसके पास कैसे बैठ गई, जैसे कोई अपना पास न बिठा रहा था। हाय, माय नेम इज माया, एंड योर्स? माया उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते बोली, जिसे उसने फटी फटी आंखों से देखा। हाय, आई एम मारवी, वो हिचकिचाती हुई बोली। क्यूट, जस्ट लाइक यू, वो उसको दिलचस्प नजरों से देख कर बोली। जल्द ही लेक्चर स्टार्ट हो गया था। लेक्चर ऑफ होते ही माया खड़े होते बोली, चलो कैंटीन चलते हैं। इस लेक्चर ने तो दिमाग पका डाला। वो कहने के साथ साथ उससे खींच कर कैंटीन ले जा चुकी थी। एक छोटा बच्चा आकर जल्द ही उसका ऑर्डर ले गया था। जो उसने अपने लिए बर्गर और फ्राइज मंगवाए थे, वही मारिया के लिए भी मंगवाए थे। आपने दो दो चीजें क्यों मंगवाई, इतना खाती हैं आप? वो आंखें बड़ी किए बोली, जिस पर माया का कह कहा गूंजा था, और वो उसकी मासूमियत को देखकर रह गई थी। क्या तुम्हें मैं डायनासोर लगती हूँ कि इतना कुछ खा जाऊंगी? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ऑर्डर की हैं। और उसकी बात पर उसे देखकर रह गई थी कि अभी तो उनकी दोस्ती भी नहीं हुई थी, तो उसके सर इतना एहसान क्यों कर रही थी? मगर क्यों? वो अचंभे से पूछ रही थी। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, और अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर सकती हूँ, वो कंधे उचकाती बोली। लेकिन हमारी दोस्ती कब हुई? वो खुशी और इश्तियाक भरी हैरत से बोली थी। क्योंकि मतलब परस्त दुनिया में एक यही लड़की उसे दोस्त बनाना चाहती थी, खुद से, वरना बाकी तो उसे मुंह भी ना लगा रहे थे। अभी ही तो हुई है, वो उसको साथ जोड़ते हुए बोली।
جب وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں، لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے پاس تو آپ کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس سے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھیں۔ جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے۔ تم مخلص ہو، لیکن وہ چائنا کمال ہیں۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں بولی، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہی بات تم میں مجھے پسند ہے، تمہاری پیور ہنسی۔ وہ اس کی گال پر چٹکی بھرتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، اور ایک بار پھر کینٹین میں مایا کا قہقہا گونجا تھا، جسے دو حسد بھری نظروں نے قہر سے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ مایا اور ماروی کی دوستی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چاہے چھوٹی چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہوتی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی تھیں۔ مایا کی تو باتوں میں زیادہ تر اس کے بڑے بھائی شاہ رون کادوانی کا ہی ذکر رہتا تھا، جس کی وجہ سے اب تو ماروی کو بھی اس سے ملنے کا تجسس ہونے لگا تھا۔ مگر جیسے وہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے اور کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے، تو اس کی روح بھی کانپ جاتی تھی۔ یہ اور جو ملنے کی خواہش تھی وہ مر جاتی تھی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور مایا نے ماروی کا سر کھایا ہوا تھا، یہ کہہ کے کہ اس کی برتھ ڈے ہے اور ماروی کو لازمی اس کی برتھ ڈے میں آنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ ماروی ہی تھی۔ دوست اور بھی تھے، مگر بیسٹ فرینڈ تو وہی تھی نا، اس لیے وہ اس کو لازمی بلوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے ترلے ڈال رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کے ابا اجازت نہیں دیں گے۔ جس پر مایا نے کہا تھا، تمہارے ابا سے تو میں چٹکیوں میں اجازت لے لوں گی، تم اپنی بات کرو۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے برتھ ڈے پر آنا نہیں چاہتی؟ وہ ادا سا چہرہ بناتے ہوئے بولی تھی، جس پر ماریہ کو تکلیف ہوئی تھی، اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مایا، حقیقت یہی ہے کہ ابا نہیں مانیں گے۔ میں ان سے تو بار بار بات کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانے، تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ وہ بے چارگی سے بولی، جس پر مایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کے گھر جائے گی اور اس کے ابا سے اجازت لے گی۔ اسی لیے آج مایا اپنی گاڑی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی اور ساتھ میں اجازت لینے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو اس کے اماں ابا اس پیاری سی لڑکی کو جو ایک گاڑی سے نکلی تھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، مارویہ نے فوراً اس کا تعارف کروایا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اماں ابا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مایا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہی ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کلاس سے نکالنے کے چکروں میں تھیں اور بہت اذیت دیتی تھیں۔ صرف مایا کی وجہ سے میں آج تک بچی رہی، وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جس پر مایا نے کس کر اسے ٹہوکا دیا، جو اسے فرشتہ صفت بنا کے پیش کر رہی تھی۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے اماں ابا بھی تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے اور اس کے سر پہ پیار دیا تھا۔ اس کی اماں فوراً کچن میں کچھ لینے چلی گئی تھی، جبکہ ابا جو باہر جانے لگے تھے، مایا کے روکنے پر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، جس پر ماروی کے باپ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے بولے تھے۔ انکل، پرسوں میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ماروی جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر ہو، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایسا کیوں ہے انکل؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بے بسی سے بولے تھے، بیٹا تمہیں پتہ تو ہے آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے، میں رات کو کیسے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دوں؟ وہ اس کو زمانے کی طرف حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فوراً سے بولی، انکل اب آپ تو مجھ سے مل چکے ہیں نا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیسی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ماروی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس کی رسپانسبلٹی میں لیتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی، تو وہ کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اسے انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک واحد ہی تو ان کی بیٹی کی دوست تھی، اگر اس کو بھی وہ انکار کر دیتے تو ایسا کیسے چلتا؟ کچھ دیر منانے کے بعد آخر کار ماروی کے ابا مان ہی گئے تھے۔
جس پہ وہ دونوں خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے باہر جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بریانی کھاؤ گی؟ وہ بے شک تمہارے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں کی طرح تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے امید ہے شاید تمہیں پسند آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید سے بولی تو مایا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کوئی چیز تم بناؤ اور میں نہ کھاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی خوشی سے وہ اس کے لیے بریانی پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی، جو مایا نے بہت شوق سے کھائی تھی۔ ایک پلیٹ سے تقریباً زیادہ ہی وہ کھا چکی تھی اور اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح جب یونیورسٹی میں آئی تو ماروی نے اسے گلے لگ کر اس کا برتھ ڈے وش کیا تھا، جس پہ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آ رہی ہو نا تم آج میری سالگرہ پر؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں ہاں بابا آ رہی ہوں، ایک ہفتے سے تم نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، تو کیا اب بھی نہیں آنا؟ آج وہ دونوں جلد ہی گھر چلی گئی تھیں، جبکہ مایا نے اپنی پوری کلاس کو انوائٹ کیا تھا اپنی برتھ ڈے پارٹی پر۔ شام کو مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ آج تو مائرہ بھی سرخ رنگ کی شارٹ میکسی میں وہاں موجود تھی، جس نے اس کے بدن کو بالکل بھینچا ہوا تھا۔ سارے ایک دفعہ مڑ کر تو اسے لازمی دیکھ رہے تھے، جس پر اسے اپنے حسن پر تغافر ہونے لگا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر پھر رہی تھی، اسے امید تھی کہ آج اس کا کسی نہ کسی طرح شارون کادوانی سے سامنا ہو ہی جائے گا اور وہ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا ہی لے گی۔ اس حد تک وہ خوش آئند تھی جب اس نے باہر سے اندر آتی ماروی کو دیکھا تھا، جو نہایت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اندر کی جانب آ رہی تھی۔ ہاتھ میں شاید کوئی گفٹ تھام رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں تحقیر لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے؟ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ آخر مڈل کلاس فیملی سے ہو کر اس کی یہاں آنے کی جرت بھی کیسے ہوئی تھی؟ اس کو اچھی طرح سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہاں اتنی شاندار پارٹی میں آنے کی؟ کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا گھر بھی دیکھا ہے جہاں تم منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو؟ ابھی اس نے اندر ہی قدم ہی رکھا تھا کہ ایک دم سے مائرہ اس کے سامنے آتی چلا اٹھی تھی، جہاں سب مہمانوں کا مرکز ایک دم وہی بن گئے تھے۔ سب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو مائرہ؟ راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ پھر اس کے سائڈ سے نکلنے لگی تھی، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ وہ آج مایا کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید مائرہ اس قسم کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کو تو لڑنا تھا اور اس کو یہاں سے باہر نکالنا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اتنی دیر تک برداشت کر لیتی؟ اس لیے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ باہر پٹکا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس گھر کے اندر قدم رکھا، تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے اس بڑے گھر میں آنے کی، سمجھی تم؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ ہو کون تم یہاں آنے والی؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں؟ وہ ایک دم سے اس کے کپڑوں پر طنز کرتی ہوئی کہا لگاتی ہوئی بولی تھی، جس پر سبھی لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ اس قدر توہین پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آنسو گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، مگر اپنی دوست کا کیا کرتی جس نے اس کو اتنی محنتیں کر کے بلایا تھا۔ وہ کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی اور مائرہ تھی کہ اس کو اندر جانے ہی نہیں دے رہی تھی، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ وہ ایک دم پھر اٹھی تھی اور اپنی اندر ہمت جمع کرتی مائرہ کو دھکیلتی ہوئی بولی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے مائرہ، مجھے یہاں مایا نے بلایا ہے اور میں اسے ملے بغیر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم پتہ نہیں کیسے اتنی ہمت سے بولی تھی کہ مائرہ کو اس کی زبان چلانے پر شدید طیش آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارتی، کسی نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یو بلیڈی بچ! مگر ساتھ والے کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، کیونکہ وہاں مایا موجود تھی جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیسٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گی۔ اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑ کر بولی کہ مائرہ کی ایک دم چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی رکھ کر تھپڑ اس نے مائرہ کے منہ پر مارا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر خود بھی نیچے گری تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے اس نے ماروی کو نیچے پھینکا تھا۔ سارے یہ تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا وہ سادہ سی لڑکی واقعی مایا کادوانی کی دوست تھی؟ پھر تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کو تنگ کرنا چاہیے تھا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مانا خیز نظروں سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے، جب مایا نے اس سے فوراً اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو ماروی؟
اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان نظروں سے بولی تھی، جس پر وہ مشکل سے ہی صحیح سرخ بہتی آنکھوں سے اس بات پر سر ہلا گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی اور اس کو پانی پلاتے ہوئے شانت کر رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کتنی فکر تھی اس کو اس کی دوست کی، مگر اس کا یہاں رکنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ تو ہیں ہی ڈبل سٹینڈرڈ، صرف کپڑوں سے لوگوں کو جج کرتے ہیں، مگر ان کی بولتی تو آج میں اچھی خاصی بند کر کے ہی رہوں گی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے مانا خیز نظروں سے بولی، جس پر نہ سمجھی سی ماروی نے اسے دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ پکڑو، میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آئی ہوں، اور جاؤ اوپر میرے کمرے میں جا کر چینج کر لو، لفٹ سائڈ پر ہے، 3rd روم ہے۔ مگر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، جس پر اس نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ اس کی بات کو سنتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی اوپر جا چکی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے لفٹ سائڈ پر 3rd روم ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ آمنے والا روم تھا یا سامنے والا، کیونکہ اس کوریڈور کے دونوں سائڈ پر کمرے تھے۔ وہ اللہ کا نام لیتی ایک کمرے میں گھس چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو سکون میسر کیا تھا۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے اس کمرے کو اشتیاق والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کا گرے اور وائٹ کلر اس کمرے میں رہنے والے کی نفاست کے بارے میں منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا مایا اپنا کمرہ اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے؟ اس کو کیا گرے وائٹ کلر اتنا پسند ہے؟ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی، کیونکہ حال ہی میں مایا نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو ڈارک کلرز زیادہ پسند نہیں ہیں، بلکہ لائٹ کلرز پسند ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب وہ واش روم کا رخ کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ واش روم بھی نئے طرز کا بنا ہوا تھا، جس میں ہر آسائش موجود تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندر کے منظر کو دیکھنے لگی اور پھر اپنی حیرت پہ قابو پاتے فوراً اس ڈریس کو کھولا تھا جو مایا اس کے پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کی نہایت خوبصورت میکسی تھی، جس کے بازو کندھے کے نیچے سے شروع ہوتے تھے، وہ کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے، جبکہ اس کے پچھلے سائڈ پر زپ لگی ہوئی تھی، جس سے اس کے پیچھے کی گردن صاف نمایاں ہونے والی تھی۔ وہ تو حیرت سے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسے ڈریس کیسے پہنے گی۔ ایسے کپڑے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ بے شک بے حد پیارے تھے، مگر وہ ان کو کیری کیسے کرتی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ دھونے کے لیے شاور آن کرتی، اس کا ہاتھ غلط بٹن پر لگ چکا تھا اور اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ اب تو اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ تھا، اس کو یہی ڈریس پہننا پڑنا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈریس پہنا اور اپنے آپ کو واش روم کے لگے آئینے میں دیکھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس حد تک بھی حسین لگ سکتی تھی؟ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ سوچ ہی اس کے چہرے کو شرم سے سرخ کر گئی تھی کہ وہ یہ پہن کے باہر جائے گی۔ اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھنا چاہا، اس کی ہمت نہ پڑی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس نے خود کو تیار کیا اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ جب آگے ایک اجنبی شخص کو دیکھا اور اپنے حلیے کو دیکھتے اس نے چیخ مارتے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جسے سامنے موجود شاہرون کادوانی دھکا دے کر کھول چکا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں خوف جگمگانے لگا تھا۔ شاہرون ایک مافیا ڈون تھا، انڈر ورلڈ کنگ، جو کہ نہایت شفاق مشہور تھا۔ اس کو اپنی چیزوں میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی، اور جھوٹی چیزیں تو قطعاً استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نہ ہی کوئی اس کے کمرے میں آتا تھا، نہ ہی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت تھی سوائے مایا کے۔ مگر آج جیسے ہی اس نے ایک ویٹر سے سنا کہ کسی کو اس نے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا ہے تو وہ غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے لگی تھیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اندر جو بھی ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا، کیونکہ وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا عادی نہ تھا، اور کسی نے اس کی ریاست میں قدم رکھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ فوراً تیزی سے اپنے کمرے میں آتے اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تھا کہ کوئی حساس مواد کسی نے چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر ویٹر کی بات یاد آتے ہی کہ وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا غصہ اور سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، کیونکہ ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اسے رجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے کوسوں دور ہی رہتا تھا، بلکہ اس کو کسی لڑکی کی ذات پر اعتبار ہی نہ تھا جو صرف اس کی دولت کو پسند کرتی تھیں۔ آج کل کوئی بھی مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے سبھی لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا، اور مایا کو بھی یہی ہدایت دی تھی کہ یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ کسی سے دوستی نہیں کرے گی۔ مایا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مخلص لڑکی کو اپنی دوست بنا چکی ہے، جس میں کوئی بھی بناوٹی تاثر موجود نہ تھا، جس پر شاہرون کادوانی اچھا خاصا تپا تو تھا، مگر کیا کرتا اس کی بہن کی ضد کے آگے۔
وہ بھی مجبور تھا، مگر اس کو بھی ملنے کا تجسس تھا کہ آخر کون سی لڑکی تھی جس نے مایا جیسی اڑیل لڑکی کو زیر کر لیا تھا۔ مگر ابھی تو وہ اس وقت واش روم میں موجود لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو بغیر کسی کی اجازت اس کے واش روم میں موجود تھی۔ ضرور اس کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ ایک ایک پل گن رہا تھا کہ کب وہ باہر آئے گی اور وہ اس لڑکی کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا تھا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے اعصاب شل ہوئے تھے اور جو غصے سے اس پر دہاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس معصوم سی پری کو دیکھتے جیسے اس کی دنیا ہی ہل گئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی چیخ مارتے دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ جب وہ بیچ میں ٹانگ اڑاتا دروازے کو ایک زوردار دھکا مارتے دوبارہ کھول چکا تھا اور وہ لڑکی خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایک بھاری قدم اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب ترین آ گیا تھا کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، جو کہ ماروی کے انگ انگ کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اس شخص سے۔ میں تو یہاں ڈریس چینج کرنے آئی تھی۔ مایا نے مجھے اپنے کمرے میں بھیجا تھا، وہ لیفٹ سائڈ پر، وہ تھرڈ روم میں۔ وہ ایک دم ہکلاتے ہوئے بولی تھی تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ مایا اوپر کسی کو بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ یقیناً اگر اس نے کسی کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا تو وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہی تھی، جس کا وہ ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک اوپر سے نیچے تک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جیسے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو اپنی بہن کے بعد اس کو بھی اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس نے غور سے اس کو دیکھا اور اس کے قریب آنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے نرم رس بھرے لبوں پر جھکنے لگا تھا، وہ ایک دم اس کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح روتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اچھا خاصا شوق ہوا تھا۔ اس شخص کی قربت کے لیے ہر لڑکی مرتی تھی، اور یہ تھی کہ جسے وہ اپنی قربت سے آشنا کروانا چاہ رہا تھا، اور وہ اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ بات اسے بری طرح کھل رہی تھی، جبکہ اس کے نظر انداز پر وہ اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تھا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے، جس نے ماروی کو بری طرح ساخت کر دیا تھا۔ اس کا سانس بھی آنا بند ہو چکا تھا، جسے وہ اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے اندر اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا تھا۔ جب ماروی ہوش میں آتی ایک دم اس کو دھکا دیتے باہر بھاگی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ماروی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مایا، جو اس کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیکھ اس کی تعریف کرنے والی تھی، کہ اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ گئی تھی، جو اس وقت کافی حد تک گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مایا، تمہارے کمرے میں کوئی تھا، وہ شخص پتہ نہیں کون تھا، وہ میرے اتنے قریب آ گیا تھا، اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ سسکتی ہوئی بولی، جس پر مایا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ کون تھا میرے کمرے میں؟ میرے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتی۔ تم ہی کمرے میں گئی تھی نا؟ وہ اس کو دیکھتے پریشانی سے بولی، جس پر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میں تمہارے ہی کمرے میں گئی تھی، وہی جو گرے کلر کا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مایا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں، کیونکہ گرے کلر کا روم تو صرف اور صرف اس مینشن میں ہارون کادوانی کا ہی تھا، جسے سن کر مایا دنگ رہ گئی تھی۔ بھلا اس کا بھائی کسی لڑکی کے قریب آنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ مگر دوسری طرف ماروی تھی، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، اب بھلا وہ کیا صفائی دیتی؟ اور حیرت تو اسے اس بات کی تھی کہ وہ شیر کے کمرے میں جا کر بھی زندہ واپس نکل آئی تھی اس کی کچار سے۔ اچھا تم ریلیکس کرو، دیکھو میری کیک کٹنگ کا وقت آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کھینچ کر ٹیبل کے پاس لے گئی تھی، جو لاؤنج کے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ سارے ہی اس کے دوست ارد گرد کھڑے ہو کر زور زور سے ہیپی برتھ ڈے گنگنانے لگے تھے، جب اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کیک کاٹا تھا۔ کیک کاٹتے ہی اس نے سب سے پہلے جس کے منہ میں کیک ڈالا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ رون کادوانی تھا۔
جس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ماروی کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی بری طرح سے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی جب مایا نے جھٹ سے پلٹتے باقی کا کیک کا حصہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اپنے ڈر کو پسے پشت ڈالتے اس نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے وہی کیک کا ٹکڑا تھام کے مایا کے منہ میں بھی ڈالا تھا اور باقی اس کا منہ پر لگا دیا تھا تاکہ خود کو بھی خوف اور اس آدمی کی گہری نگاہوں سے باہر نکال سکے جو یکٹک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں تو مایا نے بھی ماروی پر محسوس کی تھی اور اس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی گھر جانے لگے تھے جب ماروی بھی مایا سے ضد کرنے لگی تھی کہ اس کو گھر چھوڑ آئے کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی۔ رات کے 10 بجے تک پہلے وہ کبھی بھی باہر نہیں رہی تھی مگر آج وہ مایا کے ساتھ موجود تھی کیونکہ اس نے ذمہ داری لی تھی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر مایا کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جب تم میرے گھر رکو گی؟ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بول رہی تھی جس پر وہ ایک بار پھر منت کرنے لگی تھی، پلیز یار مجھے گھر چھوڑ دو ورنہ بابا مجھے دوبارہ تمہارے گھر کبھی بھی نہیں آنے دیں گے اور میں ایسا نہیں چاہتی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی جس پر وہ کہا لگا گئی تھی، چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں۔ ابھی وہ جا رہی تھی اس کے ساتھ باہر جب پیچھے سے شارون کادوانی کی کرخت آواز آئی تھی جس نے ماروی کے قدم تک منجمد کر دیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو مایا؟ بھائی میں وہ اپنی دوست کو گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کے بابا سے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ میں اس کو خود گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس لیے جا رہی ہوں اس کے ساتھ، وہ شاہرون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد کافی دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں اتنی رات کو تنہا باہر نہیں جانے دے سکتا۔ تم جاؤ میں چھوڑ کر آتا ہوں اسے، اس نے ماروی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جب وہ رونے کو ہوئی تھی جس پر مایا نے اس پر ترس کھاتے شاہرون کادوانی کو گھورا تھا۔ بھائی آپ جو بھی کہہ لیں میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کو ساتھ آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شاہرون کادوانی ضبط کر کے رہ گیا تھا کیونکہ وہ کچھ لمحے اس پریوش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر اس کی بہن اس کو کوئی بھی موقع اس کے خیال میں دینا نہیں چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی گہری نظریں صرف اور صرف ماروی کے چہرے پر ہی ٹکی رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا اس نے چادر اپنے گرد کس کر لپیٹی اور بھاگ گئی تھی۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تب تک وہ لوگ باہر ہی رکے رہے تھے۔ اس کے ابو نے بھی باہر مڑ کر دیکھا تھا جہاں مایا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کے بچکانی حرکت پر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے تھے جب شاہرون کادوانی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور اس کے گھر کو غور سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے گھر کا بھی معلوم ہو چکا تھا، وہ جب چاہے مرضی یہاں آ سکتا تھا۔ وہ زیر لب سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک ہفتے پہلے کے منظر کو یاد کرتے اس دن جو سبھی ہوا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم چاند کو تک رہی تھی جب دھپ کی آواز آئی تھی۔ چھت پر سے اس نے سمجھا کوئی بلی ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی کسی شخص کو دیکھتے وہ کوئی چیز مارنے لگی تھی جب اگلے شخص نے اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے اس کو دیوار سے ٹکایا تھا اور اس چیز کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے چھوڑو، وہ منمنائی، چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے، وہ اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرتا ہوا بولا تھا۔ اس من موہنے چہرے نے ایک ہفتے سے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی پلکوں سے بھی روٹ گئی تھی۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دل کو قرار آیا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے دل کی تشنگی مٹائے، مگر جانتا تھا اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بنائے گی۔ جیسے ہی ماروی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کے مانند جم چکا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں شاہرون کادوانی تھا۔ اس کی دوست کا بھائی اس کے گھر میں اس رات کے پہر کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف کر رہا تھا۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئیں جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا؟ تو بتا دوں یہ میری کوالٹی ہے کہ میں بغیر چاپ کے کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں اور کسی کے بھی دل میں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا تھا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھی اور اسے دور دھکیلنے لگی تھی مگر وہ تو
جانے کب کا پیاسا تھا جو اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سے سک کر رو دی تھی۔ آواز نہایت آہستہ تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اور اگر ہو جاتے تو یہ سوچ ہی سہانی روح تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کتنی بار کہوں میں آپ کو کہ میں آپ لوگوں کے دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آخر چیخ پڑی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی۔ اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بخار میں پھک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، وہ کشمکش سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی، مگر ان کی کہی پر عمل تو کرنا ہی تھا، اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی، جہاں ایک خوبرو سی نہایت سوبر قسم کی عورت موجود تھی۔ ساتھ میں مایا کو دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں، جو اس کو دور سے دیکھتے ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ آ کے اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جب اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا، بھائی صاحب ہمیں بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے تھی، اس کو ہم اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ شاہرون اور مایا کے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، میں ہی ایک ان کی خالہ موجود ہوں، اس لیے میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس بچی کو مایا کی برتھ ڈے میں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، اس لیے اپنی بیٹی کو ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر انہوں نے ایک نظر ماروی کو دیکھا تھا، جو خود بھی انہی کی طرح حیران تھی، مگر ان کو یہ بھی احساس تھا کہ خوش قسمتی بار بار کسی کے در کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ انہوں نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں قرار کرنے کی طے کر چکے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی اور بھی 2 بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو باقیوں کے رشتے بھی اچھے ہی گھر میں ہوتے اور ان کی بھی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاتے۔ ماروی سے پوچھنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ہاں کر چکے تھے، جبکہ مایا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آنے والی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ رخصتی ساتھ ہی چاہتے ہیں، جبکہ ماروی کے ابا نے اس بات پر انکار کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی نامکمل تھی، اس لیے شاہرون کی خالہ نے کہا تھا کہ وہ وہاں رہ کر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، اس لیے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کے سارے انتظامات طے کر لیے تھے۔ جیسے ہی مایا نے شاہرون کو مہندی کی پکس دکھائیں، ماروی کی تو اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اس تک پہنچ جاتا، مگر اس کو اپنے اوپر بند باندھنا ہی تھا، اپنی شدتوں کے دریا کو لگام دینی ہی تھی، کیونکہ انہیں نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی چیز کا وعدہ کیا تھا اس نے، مگر کل جب وہ اس کی دسترس میں ہوتی تو اس کے کس کس پور کو چھوئے گا، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرشاری سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جس کی بلائیں مایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لی تھی۔ اس کا بھائی پہلی بار زندگی میں اسے دل سے خوش نظر آیا تھا، ورنہ ان دونوں نے ہی بہت سی مشکلیں جھیلی تھیں۔ اپنی زندگی کو ہاتھوں پہ لے کر چلتا تھا اس کا بھائی، اس کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، انڈر ورلڈ میں جا پہنچا تھا، غیر قانونی کام کیے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس کی سب گندے دھندے چھوڑ کر اپنی لائف کی طرف دھیان دے، اور یقیناً ماروی وہ ایسی روشنی تھی جو اسے اس دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ بالکل بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس نے لیو لے رکھی تھی۔ مایا بیچ بیچ میں جاتی رہی تھی، مگر اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ کلاس میں کسی کو بھی بتاتی تو وہ ماروی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ تب تک خاموش رہی جب تک شاہرون کادوانی کی ویڈنگ نیوز
میڈیا پر نہیں بریک ہو گئی۔ ہر طرف اس کی شادی کا چرچا تھا۔ میڈیا کے کئی لوگ اس کی شادی میں آئے تھے۔ اس نے گرینڈ ہال میں بکنگ کروائی تھی جو بہت عالیشان تھا، اور سب کی زبان زد عام پر اس کی مشہور آسائشات اور ڈیکوریشنز تھیں۔ ہر کوئی ماروی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ دل میں بری طرح خوف زدہ تھی کہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس چھوئی موئی سی لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح آنن فانن ہو چکا تھا اور وہ جلد ہی رشتہ ازدواج میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ ساتھ ہی ماروی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھام چکا تھا، سب کی نظروں سے بچا کر، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں منمناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایسے بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے آواز نہیں آئی تمہاری، وہ اسے تنگ کر کے بولا، جس پر وہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع تو یہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے، لڑکی ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہو، تمہاری یادیں ہیں یا تمہاری باتیں ہوں، میرے ذہن سے جاتے ہی نہیں، مگر آج رات میں تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکو گی، یہ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جس نے اس کی اچھے سے احسان خطا کر دیے تھے۔ رات کو جب مایا اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو اس نے فوراً مایا کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مایا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، جس پر مایا کا دل کیا کہ اسے خوب تنگ کرے، مگر آج کی رات اس نے اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، وہ بہت پیار سے رکھیں گے تمہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ میں نے اپنا بھائی کبھی کسی کو اتنا بے صبر نہیں ہوتا دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ترستے ہیں، اور پلیز تم انہیں خوش رکھنا میری جان۔ میرے بھائی نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں اس زندگی میں، شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو، اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے اسے ہی کیوں چنا تھا؟ وہ تو کسی امیر لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے ماروی کو دیکھا تھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کی جیولری سے آزاد اسے کرتے ہوئے بولا تھا، اور فوراً اسے ایک نائٹی تھمائی تھی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی، تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں۔ وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی تھی، جب اس نے اس کو اٹھاتے بیڈ پر پٹخا تھا۔ ہاں جانم، آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم صرف میری ملکیت ہو، شاہرون کادوانی کی۔ وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جاتے جا رہا تھا کہ جس نے ماروی کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی شدتوں سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو، جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے، آج تک کسی سے نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے کسی کو کبھی بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں نے اپنا تن من نثار کرنے کو تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں ایسے سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی، پوری رات بھیگتی رہی، اور وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا، وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی شاہرون، آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کیجیے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وفا کر سکتا ہوں۔ بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا، یہ وعدہ ہے شاہرون کادوانی کا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا تھا،
और उसकी सांसों को एक-एक करके अपने अंदर उंडेलने लगा था। वो सिसक रही थी, साथ-साथ मार्वी भी उसकी शिद्दत से सहते उसके नाखून शाहरुख कादवानी की कमर में धंसते जा रहे थे। मगर उसने मार्वी की कलाइयों को एक हाथ में थाम के उस वक्त पूरी तरह अपने अंदर समो लिया था और लाइट ऑफ कर दी थी। इस गहरी रात में इन दो प्रेमियों का मिलन हुआ था, जिन्हें हमेशा एक सच्ची मोहब्बत की हसरत रही थी। आज इन दोनों की हसरत पूरी हो चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके वीडियो से मुतालिक कोई कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।